अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं। जैसा कि मौजू चल रहा है कि कुरान बाइबल से कॉपी पेस्ट है, उस सिलसिले में आपने 3 वीडियो बनाई हैं और दोनों कुतुब से ये वाज़ेह दलीलें दी हैं कि कुरान जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं है बल्कि वो करेक्शन है। लेकिन इसके साथ अब एक नई चीज़ सामने आ रही है, वो ये कि कुरान कॉपी पेस्ट तो नहीं है लेकिन ये दूसरे गैर इल्हामी चीज़ों से लिया गया है, जैसा कि तनाख, तालमूद और उम्र कैस। तो काइंडली आप इसके बारे में क्या कहते हैं। मैं इस्लामिक वेकनिक टीम की तरफ से और अपने व्यूवर जो सुनने वाले हैं उनकी तरफ से खुदा से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप में हिम्मत और ताकत पैदा करे, सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपसे इसी तरह दीन की खिदमत लेता रहे। मैं अपने सुनने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी जुल्फ़कार भाई, हमारा वीडियोस का सिलसिला चल रहा है क्योंकि मसीही दोस्तों की तरफ से कुरान हकीम पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि कुरान हकीम को बाइबल मुक़द्दस से कॉपी किया गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कुरान हकीम तो क्या कोई आम इंसान भी जो है वो बाइबल मुक़द्दस से इस तरह के नज़रियात कॉपी नहीं कर सकता जिससे उसको खुद शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो हमने पिछली वीडियोज़ में भी साबित किया कि कुरान हकीम ने कॉपी नहीं किया बल्कि बाइबल मुक़द्दस के तसव्वुर खुदा और तसव्वुर अंबिया को करेक्ट करके पेश किया, क्योंकि जो आला नज़रियात बाइबल मुक़द्दस ने लोगों के सामने रखे थे उनको कुरान हकीम ने रद्द करके उसको करेक्ट करके पेश किया, क्योंकि ये छोटे इल्ज़ामात नहीं थे जो खुदा और खुदा के रसूलों पर लगाए गए थे। फिर हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके से न्यू टेस्टामेंट के अंदर न्यू टेस्टामेंट के रसूल जो हैं उनको बाइबल मुक़द्दस किस तरह से पेश करती है और फिर कुरान हकीम ने उनको कैसे करेक्ट किया। तो दोस्तों, बिला ताख़ीर मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। आज हम देखेंगे कि एक शख्सियत है जो हर मज़हब में जिसका तसव्वुर पाया जाता है, जिसको इब्लीस कहा जाता है, जिसको शैतान कहा जाता है। तो देखते हैं कि क्योंकि हमारा मौजू ये है कि ये किताबें खुद फैसला करें अपना, बाइबल मुक़द्दस खुद बताए कि वो क्या नज़रियात रखती है और कुरान हकीम खुद बताए कि उसके नज़रियात क्या हैं, ताकि बजाय ये कि हम फैसले करें ये किताबें अपना फ़ैसला खुद कर दें। तो आज मेरा मौजू है दोस्तों इब्लीस, शैतान। तो बाइबल मुक़द्दस से रहनुमाई लेते हैं कि बाइबल मुक़द्दस जो है इब्लीस या शैतान के बारे में क्या नज़रिया रखती है और इब्लीस की क्या माहियत बयान करती है। तो सबसे पहले मैं पैदाइश की किताब से इब्तदा करता हूँ। पैदाइश बाब 3 है और आयत नंबर 1 है। इसमें लिखा है, सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। उसके आगे की चंद आयात अगर आप मुलाहिज़ा करें तो पूरा आपको वहाँ पर किस्सा दिखाई देगा कि फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो हैं वो शैतान के कहने में आ गई, यानी कि सांप के कहने में आ गई। और गौर कीजिएगा इन लफ्ज़ों पर कि जो अपना सांप था वो दश्ती जानवरों में, ज़मीन के जानवरों में सबसे चालाक था, यानी कि कोई किस्सा नहीं था, बस उसने अपनी चालाकी से उन्हें कहा, उन्हें फ़रेब दिया और वो फ़रेब खा गए आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम। उसके बाद देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट जो है वो भी गवाही देता है कि बाइबल मुक़द्दस शैतान के बारे में ये तसव्वुर रखती है, वो बयान करती है कि शैतान सांप था, यानी कि मुजस्सम एक जिस्म रखने वाली शख्सियत का नाम शैतान है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। न्यू टेस्टामेंट में से मैं आपको इसकी गवाही दिलवा देता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक सांप ही शैतान है। ये जो सांप हम देखते हैं, ये अजदहे जो हम देखते हैं, ये दरअसल शैतान है, यानी कि मादी वजूद रखने वाली एक क़ुव्वत का नाम शैतान है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। तो इसके लिए देखते हैं मुकाशफा बाब 12 और आयत 9 में लिखा हुआ है न्यू टेस्टामेंट में, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है। कौन गुमराह कर देता है? सांप, और सांप ही इब्लीस है। अच्छा, फिर ज़मीन पर गिरा दिया गया है और उसके फरिश्ते भी साथ में गिरा दिए गए हैं। 2 कुरिन्थियों बाब 11 और आयत 3 में भी लिखा है, लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से हव्वा को बहकाया, सांप ने बहकाया, इसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी इस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि बाइबल मुक़द्दस किस तरीके से शैतान को हमारे सामने
شیطان کے روپ میں پیش کرتی ہے، اور بلکہ کیٹاگوریکلی کہتی ہے کہ شیطان دراصل وہ سانپ تھا، اور اس نے اپنی چالاکی کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو بہکا دیا، اور انسان کا وہ مرتبہ نہ رہا، اور انسان ملعون ہو کے زمین پر اتار دیا گیا۔ تو بائبل مقدس نے تو ہمیں کیٹاگوریکلی شیطان کی ماہیت بتا دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے اس تصور کو کاپی کرتا ہے، اور پھر ہم لاجیکلی دیکھیں گے کہ کیا قرآن حکیم نے کریکٹ معلومات ہم تک پہنچائیں یا بائبل مقدس نے۔ تو اس کے لیے سورہ الکہف سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 50، جس میں لکھا، اور یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، بس وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہوا۔ اور دوستو لفظ جن جو ہے عربی زبان کا لفظ، اس سے مراد ایسی قوت ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے، اسی لیے اس کو جن کہا جاتا ہے، ایسی قوت کو۔ اور شیطان سے مراد ایسی قوت ہے کیونکہ وہ جنات میں سے ہے، تو ایسی قوت جو دکھائی تو نہیں دیتی لیکن خدا کی نافرمان۔ شیطان لفظ نافرمانی کے معنوں میں، اور خدا کی نافرمانی کے معنوں میں۔ اور یہاں پر کیٹاگوریکلی بتا دیا کہ شیطان نے چلاکی نہیں کی، بلکہ اس کے دل میں حسد تھا۔ جب خدا نے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، یعنی کہ اس کو اپنے سے بڑا تسلیم کر لو، تو وہ سمجھتا تھا کہ وہ بہتر ہے، اس لیے وہ انسان سے حسد اور بغض رکھتا تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے آ کے بس چالاکی کی، اور چالاکی سے یہ کام کر دیا سانپ نے، اور وہی سانپ شیطان تھا۔ قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا، یعنی کہ ایک ایسی قوت ہے شیطان جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے، اور وہ خدا کی نافرمانی پہ اکساتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو بائبل مقدس کے مطابق شیطان دراصل سانپ ہے، دکھائی دینے والی مخلوق ہے، اور اس نے اپنی چالاکی کی وجہ سے انسان کو بھٹکایا، جبکہ قرآن حکیم کے مطابق شیطان ابلیس نہ دکھائی دینے والی ایک قوت ہے، اور اس نے انسان کو خدا کی نافرمانی کی ترغیب اپنے حسد اور بغض کی بنیاد پر دی۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ قرآن حکیم کیا تصور پیش کر رہا ہے، کیا یہ کاپی ہے، کیا کاپی اس کو کہتے ہیں۔ تو کرسچن دوستوں کو چاہیے کہ ایک بار بائبل مقدس کا مطالعہ ضرور کر لیں، اور قرآن حکیم کا بھی مطالعہ کر لیں، تاکہ انہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ الزام تراشی سے نہیں، علمی لحاظ سے آ کے بات کریں، علمی سوالات کریں، ایسے جاہلانہ اور بے وقوفانہ سوالات تو نہ کریں، تھوڑی سی اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں۔ تو فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی سانپ نے آ کے ہمیں بھٹکایا ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں ترغیب دیتی ہے، برائیوں کی انسانوں کو ترغیب دیتی ہے، جو دکھائی نہیں دیتی۔ تو بائبل مقدس تو اس پہلی سٹیج پہ ہی دیکھ لیں کہ شیطان کو کس طریقے سے پیش کر رہی ہے، اور اس کا ہم پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ دونوں کتابوں میں سے کس کا بیان جو ہے وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا بائبل مقدس جو ہے وہ مزید کس طریقے سے شیطان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور شیطان کے جو اختیارات ہیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ شیطان کس حد تک اختیارات رکھتا ہے۔ تو میں نیو ٹیسٹامنٹ کی کتاب ہے کرنتھیوں، 2 کرنتھیوں ہے، باب 4 ہے اور آیت بھی 4 ہے۔ تو اس میں لکھا ہے، اس کو ایک بڑا خوبصورت ٹائٹل دیا گیا ہے، جو خدا کے لیے مخصوص لفظ ہے وہ شیطان کو دیا ہے بائبل مقدس نے۔ وہ بائبل مقدس کہتی ہے 2 کرنتھیوں باب 4 آیت 4 میں، چونکہ اس جہان کے خدا نے بے اعتقادوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا۔ یعنی بائبل مقدس کے مطابق شیطان کو اس جہان کا خدا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں اس کا خدا جو ہے وہ شیطان ہے بائبل مقدس کے مطابق۔ تو 2 کرنتھیوں باب 11 آیت 14 میں لکھا، اور کچھ عجیب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنائے۔ یہ بھی شیطان کے اختیارات میں سے ایک اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے آپ کی شکل بدل سکتا ہے، یعنی کہ سانپ سے پھر نورانی فرشتہ بن سکتا ہے، اور وہ ہمارے سامنے آ کے ہمیں نورانی فرشتے کی صورت میں بھی بھٹکا سکتا ہے۔ تو کیا کہنے بھئی سانپ کے، کیا کہنے، ایسی مثال تو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ 1 تسلنیکیوں باب 2 آیت 18 میں ہے، اس واسطے ہم نے یعنی مجھ پولوس نے 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا، مگر شیطان نے ہمیں روکے رکھا۔ شیطان کے پاس اس قدر اختیارات ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ کے سب سے مبارک رسول جن کا نام پولوس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو خود شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں۔ اس حد تک حاوی ہو جاتا ہے مجھ پر شیطان کہ میں اگر کوئی ارادہ کروں تو میرے ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ نیو ٹیسٹامنٹ کے سب سے مبارک رسول کے ارادوں کو بھی توڑ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ابلیس، شیطان، بائبل مقدس کے مطابق۔ آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں 2 دفعہ انہوں نے کہا ہے جی میں نے ارادہ کیا اور شیطان نے میرا ارادہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ مزید چلتے ہیں اعمال میں۔ اعمال کی کتاب ہے باب 10 ہے آیت 38 ہے، جس میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا،
وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ یعنی شیطان لوگوں کو بیمار کرتا تھا اور لوگوں کو مار بھی دیتا تھا، اور یسوع جو ہیں وہ اپنا معجزہ دکھاتے اور لوگوں کو اس طرح شیطان کے ظلم سے بچاتے جو ان کو بیمار کر دیتا تھا۔ لوگوں کی بیمار کرنے تک کا اختیار جو ہے وہ شیطان کے پاس ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ ویسے تو اس کے لیے آپ اگر باب پڑھیں نا، ایوب کا پہلا اور دوسرا باب دونوں پڑھیں تو زیادہ ڈیٹیل سے آپ اس موضوع کو، اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں مثال پیش کرتا ہوں آپ کو ایوب کی کتاب باب 1 اور آیت نمبر 6 میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خدا کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ یعنی کہ میٹنگ ہو رہی تھی خدا کے بیٹوں کی، تو شیطان نے کہا میں بھی اس میٹنگ میں جاتا ہوں اور میں بھی خدا سے باتیں کرتا ہوں۔ یعنی کہ خدا سے شیطان جو میٹنگ کرتا ہے، صرف میٹنگ نہیں کرتا، مشورے بھی دیتا ہے۔ مزے کی بات ہے، آپ پورے باب پڑھیں، شیطان کے مشوروں پر خدا عمل بھی کرتا ہے۔ چلے پڑھتے ہیں آگے جی۔ یہ میٹنگ جو جب چل رہی تھی تو پھر کیا ہوا، وہ پھر اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا، یہ طے ہوا کہ ایوب جو ہیں، شیطان کہتا ہے کہ جی ایوب تیرا بڑا شکر ادا کرتا ہے تو مجھے اجازت دے، تو میں اب دیکھنا اس کو کیسے بھٹکاتا ہوں۔ تو خدا کہتا ہے جا تجھے اجازت ہے، لیکن ہاتھ نہ لگانا ایوب۔ اس نے پھر اس کے بیٹے مار دیے، کیونکہ اس کے پاس اختیارات اتنے، اس جہان کا بادشاہ جو ہے، اس جہان کا خدا جو ہوا شیطان، تو ایوب کے ساتھ وہ یہ سلوک کرتا ہے۔ پھر بعد میں دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے، پھر شیطان آتا ہے، ابلیس آتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی مجھے ایوب کو ہاتھ بھی لگانے کی اجازت دیں، اور وہ پھر ہاتھ لگا دیتا ہے ایوب کو، اور ایوب بیمار ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ شیطان کے اختیارات اس حد تک ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی جو اعمال کے باب میں سے میں نے ریفرنس دیا، میں نے اس کی وضاحت اس آیت ایوب کے چیپٹر 1 سے کی ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ شیطان کے پاس بائبل کے مطابق کتنے اختیارات ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا بیمار کر سکتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں لگا سکتا ہے، اور ہاتھ لگا دینے سے تو بندہ بالکل ایوب کی طرح استغفر اللہ کوڑی حالت میں جا سکتا ہے، اس حد تک بیمار کر سکتا ہے۔ تو میں مزید آپ کو انجیل مرکز اور باب آیت اور انجیل مرکز باب 1 اور آیت 13 میں لکھا ہے، اور وہ یعنی مسیح بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے مسیحی دوستوں کی، کہ جس شخصیت کو خدا بنایا ہوا ہے اس کو بھی شیطان آ کے آزماتا ہے، یعنی کہ خدا کی آزمائش کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے ان کے مطابق ہمارے نزدیک تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب رسول ہیں، تو شیطان ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا، یا کسی بھی رسول کے قریب جو ہے وہ شیطان نہیں آتا، اور نہ ہی ان پہ غلبہ پا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے ٹیسٹ ہوا ہے حضرت یسوع علیہ السلام کا، 40 دن تک اللہ نے چھوڑ دیا میدان میں کہ آپ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ آزمائے جائیں، دیکھتے ہیں شیطان آپ پہ غالب آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ کس طرح کی آزمائش ہے جو یسوع کے لیے انہوں نے منتخب بائبل میں کر رکھی ہے۔ 2 کرنتھیوں میں دیکھتے ہیں، مزید سفر کرتے ہیں بائبل مقدس کا، کہ شیطان کے بارے میں ہمیں کیسی کیسی مثالیں بیان کی جاتی ہیں بائبل مقدس میں۔ تو 2 کرنتھیوں ہے، باب 12 ہے اور آیت نمبر 7 ہے، جس میں پولس مقدس فرماتے ہیں، مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ یہ وہی مقدس رسول ہیں جن کے بارے میں بائبل کو بڑا زوم ہے کہ سارے کا سارا مذہب جن سے انہوں نے لے لیا مسیحی دوستوں نے، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ جب مکاشفے ہوتے ہیں، یعنی کہ الہام ہوتا ہے مجھے، تو میں پھولنے لگ جاتا ہوں، اور پھر میرے اوپر شیطان مقرر کر دیے جاتے ہیں تاکہ مکے مارے انہیں اور ان کے پیٹ سے ہوا نکال دیں، ان کو کانٹا چبویا جاتا ہے تاکہ وہ پھول نہ جائیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے بائبل مقدس کا شیطان کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں، اور جن کو یہ اب رسول خود مان رہے ہیں۔ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کبھی کہ شیطان میرے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے اور میں پھر جو ہے وہ رک جاتا ہوں، شیطان کا ارادہ مجھ پہ غالب آ جاتا ہے۔ تو کس انداز سے شیطان کے اختیارات بیان کیے گئے، یہاں تک کہ جس شخص کے کی علم کی بنیاد پر، جس کی انفارمیشن اور معلومات کی بنیاد پر پوری کرسچینٹی کھڑی ہے، تو وہ بتا رہا ہے کہ شیطان مجھ پہ غالب آ جاتا ہے اور مجھے روک لیتا ہے اپنے ارادے میں، اور پھر ان کے اوپر شیطان مقرر ہے تاکہ جو ان کے اوپر الہام ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ پھول نہ جائے۔ تو کیا کہنے، تو میں اس سے بھی زیادہ دلچسپ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے ہم باب پڑھیں گے 16 اخبار کتاب ہے، اور آیت اس کی ہے 8، 10 اور 16، جس میں لکھا ہے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کی اور دوسری عزازیل کے لیے ہو، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خدا کے حضور کھڑا کیا جائے تاکہ اسے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔
اور جو آدمی بکرے کو عزازیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہوگا۔ قاموس الکتاب کتاب ہے جس میں لکھا گیا کہ عزازیل جو ہے وہ شیطان تھا، اور شیطان کا ہی دوسرا نام عزازیل ہے۔ تو کیا کہنے ہیں، خدا نے حکم دیا کہ 2 بکرے لینے، ان میں سے ایک بکرا جو ہے وہ آپ نے عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ کے آنا ہے، اور اگر آپ وہ بیابان میں جائے گا شیطان وہ بکرا کھا لے گا اور آپ کے گناہوں کو جو ہے کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں اس بکرے کے اوپر لاد کے آپ بیابان میں بھیج دیں گے، اور آپ کو ان کی تلافی کی کوئی ضرورت نہیں، بس بکرا بھیج دیا، عزازیل کھا لے گا، راضی ہو جائے گا، کیونکہ اس جہان کا بادشاہ ہے، اس جہان کا خدا جو ہوا بائبل مقدس کے مطابق۔ تو بھئی اس کے مطابق تو جو ہے وہ عزازیل یا شیطان یا ابلیس بکرے کھاتا ہے، اور پھر آپ کو معافی مل جاتی ہے کیونکہ اس نے بکرا آپ کے گناہوں والا بکرا کھا لیا ہے جس کے اوپر آپ نے گناہ لاد کے بھیجے تھے۔ تو اس کے لیے آپ قاموس الکتاب کا حاشیہ پڑھ سکتے ہیں، جس میں لکھا گیا کہ حنوک کی غیر ملہم کتاب کا 6/6 میں بھی عزازیل کا ذکر ہے، اور اس بکرے پر لوگوں کی خطا کاریاں لاد کر اسے شیطان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا یا یہ شیطان کا کوئی فرشتہ ہے یا یہ شیطان ہی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ قرآن شیطان کے اختیارات کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ ماہیت ہم نے دیکھ لی کہ قرآن حکیم کی اور جو ہے بائبل مقدس کی وہ یکسر مختلف ہے۔ اب میں آپ کو اس آیت پہ لے کے جاتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کسی اور آیت کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نہ تو قرآن حکیم نے کہیں پر یہ کہا ہے کہ شیطان لوگوں کو بیمار کرتا پھرتا ہے، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اللہ کے انبیاء کو اور رسولوں کو شیطان جو ہے وہ بہکا دیتا ہے اور ان کے ارادوں پر غالب آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں، قرآن حکیم کے مطابق ایسا نہیں، بلکہ قرآن حکیم اس کے اختیارات کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 22 ہے، جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہہ اٹھے گا، اللہ نے تمہارے ساتھ یقیناً سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی اور تم نے میرا کہنا مان لیا، پس اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ یعنی کہ کیٹاگوریکلی اعلان کر دیا قرآن کریم نے کہ شیطان کے پاس کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے کہ وہ ترغیب دلوا سکتا ہے۔ میں مزید آیات بھی آپ کو دیتا ہوں، پھر اس کے بعد خلاصہ کرتا ہوں۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 76 ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے حامیوں سے لڑو، شیطان کی عیاریاں یقیناً ناپائیدار ہیں، نہ کہ وہ رسولوں پہ غلبہ پا لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 99 میں ہے، شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ خلاصہ جو قرآن حکیم نے پیش کیا شیطان کے بارے میں۔ ہم نے مختلف چیزیں، خدا کا تصور دیکھا، پھر انبیاء علیہ السلام کا تصور دیکھا، پھر خصوصاً نیو ٹیسٹامنٹ میں حواریان عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کا تذکرہ دیکھا، پھر آج ہم نے بہت ہی اہم شخصیت کے بارے میں بات کی اور دیکھا کہ کیا قرآن حکیم نے بائبل مقدس سے یہ کنسیپٹ جو ہے کاپی کیا یا نہیں۔ تمام کے تمام ہم نے جتنے بھی جائزے لیے، ہم نے دیکھا کہ قرآن حکیم یکسر مختلف بات کرتا ہے، صرف مختلف ہی بات نہیں کرتا بلکہ کریکٹ کر کے پیش کرتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سانپ آ کے لوگوں کو نہیں بھٹکاتے، اور نہ ہی سانپوں کے پاس اتنے اختیارات موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کچل ڈالتے ہیں۔ وہ کس طرح کا بادشاہ ہے، کس طرح کا خدا ہے اس جہان کا کہ وہ اس مخلوق انسان کے ہاتھوں اس حد تک بے بس ہو گیا۔ جس طرح سے بائبل مقدس نے اس کی عظمت پیش کی ہمارے سامنے، اور قرآن حکیم نے اسی وجہ سے یہ تصور کریکٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کیے۔ تو دوستو، بات کرنے سے پہلے ضرور اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں تاکہ جب علمی میدان میں مباحثہ ہو تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے کہ آپ کی غلط فہمیوں کا کافی حد تک ازالہ ہو چکا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ مزید چلتا رہے، اور جتنے زندگی کے اہم معاملات ہیں میں آپ کو بائبل کی روشنی میں اور قرآن حکیم کی روشنی میں بتاتا رہوں، اور آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ کریکٹ کیا ہے۔ کاپی پیسٹ والا تو سلسلہ ختم ہو گیا، وہ تو دوست اب تک فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے قرآن حکیم نے بائبل مقدس میں جو کارہائے نمایاں کیے لوگوں کے ہاتھوں نے، ان کو کس طریقے سے درست کر کے پیش کیا۔ تو میں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے خدا حافظ کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔